अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। कल पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं और पाकिस्तान में जिस तरह के आम इंतखाबात होते हैं, बहुत से लोगों का या कुछ मुबसरीन का ख्याल है कि नताइज तो पहले ही पता है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जो अगली हुकूमत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बनाएगी और जो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नवाज़ शरीफ होंगे। अब इस बहस में जाए बगैर कि ये सब कुछ कैसे होगा, आज पाकिस्तान के जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया बांग्लादेश मॉडल का, कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तर्ज पर एक रोड मैप लाया जा रहा है। यानी कि जो भी हुकूमत 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद मुंतखब होकर आएगी तो उसको एक 10 साल का रन दिया जाए, ताकि पाकिस्तान जिस तरह बांग्लादेश ने मुआशी एतबार से तरक्की की है तो पाकिस्तान भी उस तरह से तरक्की करे, क्योंकि इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि दो चीज़ें, सबसे पहले कि बांग्लादेश मॉडल है क्या, नंबर दो, क्या पाकिस्तान में ये जो बांग्लादेश मॉडल है ये काबिल अमल है या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। जो बांग्लादेश मॉडल है, अगर आप उसकी बात करें, ज़ाहिर है कि 1971 तक बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया। और जो उसके शुरू के साल थे, आप यूं कह सकते हैं कि तकरीबन 25-30 साल तक जिस तरह पाकिस्तान में एक स्ट्रगल रही, बांग्लादेश के अंदर भी एक स्ट्रगल रही। मुजीबुर रहमान जो कि फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के, वो जब इक़्तिदार में आए और उसके बाद इसके हवाले से मैंने पूरी वीडियो की थी कि कैसे फिर उनको पूरे ख़ानदान को असैसिनेट कर दिया गया। लेकिन लकीली जो उनकी दो साहबजादियाँ थीं, जिसमें एक शेख हसीना वाजिद और दूसरी उनकी एक और जो साहबजादी, वो उस वक्त जर्मनी में मौजूद थी और इसी वजह से वो बच गए। और फिर आज जो शेख हसीना हैं, मुजीबुर रहमान की जो साहबजादी हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये स्ट्रगल वहाँ पे जारी रही, वहाँ पे मिलिट्री कूज हुए, मिलिट्री का वहाँ पर भी एक रोल रहा, बल्कि एक और अब तो बिल्कुल वो रोल ख़त्म हो गया है। और ये रोल कैसे ख़त्म हुआ, एक लतीफ़ा भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब से जो बांग्लादेश के अंदर वो फ़ौजी या जर्नैल जो काकूल से फ़ारिग तहसील हुए थे या उन्होंने ग्रेजुएट किया था, जब वो लोग रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद फिर जो बांग्लादेश की फ़ौज है उसका जो सियासत के अंदर असर रसूख है वो ख़त्म हो गया है। बहरहाल जो बांग्लादेश की मॉडल की बात होती है तो एक स्ट्रगल जो रही वहाँ पर, कभी वहाँ पर डिक्टेटर्स आ जाते थे और कभी बीच में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती थी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी डोमिनेट करती थी। एक तो शेख हसीना कभी प्राइम मिनिस्टर बनती थी और कभी जो खालिदा ज़िया जो कि अहलिया थी वहाँ पर, जो एक उनके साबका आर्मी चीफ थे, जो डिक्टेटर रहे हैं। लेकिन 2009 के बाद जो एक टर्निंग पॉइंट आया, और उससे पहले भी एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट थी, और मुझे याद है अच्छी तरह से उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट से भी हमारे यहाँ बहुत से लोग कुछ मुतासर होते थे, क्योंकि इलेक्शंस नहीं हुए थे और वहाँ पे एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान के अंदर भी बात होती थी कि इस तरह का मॉडल यहाँ पे लाया जाए। लेकिन बहरहाल जब 2009 में जब शेख हसीना दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होकर के आई तो उनको जो मेजॉरिटी मिली तो उन्होंने बड़ी होलसम चेंजेस की। उसमें एक उन्होंने काम ये किया कि उससे पहले जो आम इंतखाबात बांग्लादेश में होते थे वो एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप के अंडर होते थे। सबसे पहले उन्होंने उस आइनी शिप को ख़त्म किया और दूसरा उन्होंने ये काम किया कि एक मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया। जो उनकी अपोजिशन या जो उनकी मुखालिफ जमातें थी, ख़ास करके जो खालिदा ज़िया की जमात थी BNP, और फिर जब 2013 के इंतखाबात हुए तो उन्होंने इतना उनके खिलाफ क्रैकडाउन लॉन्च किया कि उन्होंने, ज़ाहिर है कि वो इंतखाबात का बाइकआउट किया और अगेन जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली शेख हसीना को। फिर 2018 फास्ट फॉरवर्ड अगर चले जाएं, उस वक्त तक तो खालिदा ज़िया को उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात में सज़ा भी दिलवा दी, वो डिसक्वालीफाई हो गई, अगेन उन्होंने बाइकआउट किया और वो तीसरी मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुंतखब हुई और लगातार तीसरी मरतबा हुई, वैसे चौथी मरतबा। और फिर जो पिछले माह यानी कि 7 जनवरी को इंतखाबात हुए बांग्लादेश के अंदर, और शेख हसीना एक दफ़ा फिर जो हैं वो मुंतखब होकर आई हैं लगातार चौथी मरतबा, और ओवरऑल 5वीं मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनी हैं बांग्लादेश की।
اور وہ ایک وکٹری ان کی فار گون کنکلوژن تھا، کیونکہ اگین جو اپوزیشن نے اس میں بائیکاٹ کیا، جو اپوزیشن نے الزام لگایا کہ الیکشن سے پہلے کوئی ہزاروں کی تعداد میں، ایک نمبر ہے کہ 10,000 کے قریب لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو 300 نشستیں ہیں ان کی جو بھی پارلیمنٹ ہے، اس میں سے 225 نشستیں جو ہیں وہ شیخ حسینہ نے جیتیں، اور کلیئرلی ایک لینڈ سلائیڈ تھی۔ لیکن ایک جو ڈفرنس تھا کہ اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ رہا ہے، ورنہ بنگلہ دیش کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ ہمیشہ 70-80% رہتا ہے، 2018 میں 80% ٹرن آؤٹ رہا، لیکن اس مرتبہ صرف 40% تھا، اور وہ بھی وہاں پہ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ وہاں کی جو الیکشن اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے، جو ٹرن آؤٹ تھا ایون اس سے بھی کم تھا۔ بہرحال جو بنگلہ دیش کے ماڈل کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ 2009 سے لے کے اور اب 2024 ہے، تو لگاتار 15 سال شیخ حسینہ جو ہیں وہاں کی وہ پرائم منسٹر ہیں، ایک ہی جماعت وہاں پہ رول کر رہی ہے، آلموسٹ ون پارٹی سسٹم ہے، اپوزیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس دور کے اندر جو باقی باتیں، جو الزامات شیخ حسینہ یا عوامی لیگ کی حکومت کے اوپر لگتے ہیں کہ انہوں نے ان 15 سالوں کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، انہوں نے جو اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، وہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ان 15 سالوں کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ بنگلہ دیش نے جو معاشی اعتبار سے بہت ترقی کی ہے، اور اگر آپ 20 سال کے پچھلے اگر آپ نمبرز دیکھیں، اور خاص کر کے جب سے شیخ حسینہ وہاں پر پرائم منسٹر بنی، تو پچھلے 20 سالوں میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم بنگلہ دیش کے جو 2.5 کروڑ افراد ہیں جو خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، وہ غربت سے باہر آئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پچھلے 10 سالوں میں جب شیخ حسینہ وہاں پر پرائم منسٹر تھیں، تو جو وہاں پر پر کیپٹا انکم ہے بنگلہ دیش کی، اس میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، اور ایون کہ کبھی جو ان کا پر کیپٹا انکم تھا وہ بھارت اور پاکستان سے بھی نیچے تھا۔ اب جو بنگلہ دیش ہے از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ جو اکانومیز ان ایشیا، جو اس مالی سال جو پروجیکشنز ہیں کہ ان کی جو اکنامک گروتھ ہے، جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ 7 وہ کہتے ہیں کچھ 6% رہے گی، 7.5%، 2 کے جو ورلڈ بینک کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ 5.6% کے ہیں، باوجود اس کے کہ کووڈ کی وجہ سے ان کی معیشت کو دھچکا بھی لگا تھا، اور کووڈ کی وجہ سے ہی پھر ان کے جو فورن ریزروز تھے وہ کم ہونا شروع ہوئے، ایک ٹائم پر وہ $40 بلین تک تھے، اور جو پچھلے دسمبر کا فگر ہے وہ اراؤنڈ $19 بلین ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اس کو جو بنگلہ دیش ہے اس کو IMF میں بھی جانا پڑا، لیکن IMF کا کہنا ہے کہ بتدریج جو ان کے فورن ریزروز ہیں اس میں اضافہ ہوگا۔ تو اوورآل اگر آپ معیشت کی بات کریں تو جو بنگلہ دیش ہے اس وقت چائنا کے بعد سب سے بڑا وہ لارجسٹ جو گارمنٹس جو پروڈیوس ہوتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو بنگلہ دیش کبھی کسی کو سمجھا جاتا تھا کہ ایک بہت غریب ملک ہے، اب گریجولی جو ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ جو مبصرین ہیں یا ان کا خیال ہے کہ سب سے بڑی وجہ کہ 2009 سے لے کر کیونکہ اب تک ایک ہی حکومت وہاں پر برسر اقتدار ہے، تو جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کی وجہ سے جو اکنامک ریفارمز ہیں ان کو آگے کرنے میں کافی مدد ملی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو پاکستان میں جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس ماڈل پر عمل پیرا کرنا چاہیے، کہ پاکستان کے اندر بھی یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر آپ نے اصلاحات کرنی ہے، اگر آپ نے اپنی معیشت کو بحال کرنا ہے، اگر آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہیں، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں، یا سرمایہ کاری لانی ہے جب آپ کے ملک کے اندر ایک جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہوگی، سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا، جو بھی جماعت آئے گی آپ کو پتا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ یہ 5 سال یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ تھنکنگ ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ 8 فروری کے بعد آتی ہے، اور اپیرنٹلی کہا یہی جا رہا ہے کہ PMLN کی ہے، تو 10 سال تک یہی سلسلہ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو PMLN یا جو بھی اس وقت گورنمنٹ ہے ان کی جو مخالف قوتیں اور PTI، ان کو جس طرح عوامی لیگ نے BNP کو کرش کیا، تو یہاں پر بھی ان کو اسی طرح سے کرش کیا جائے گا، اور کسی طرح کی جو ڈسٹربنس ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور ایک 10 سالہ ایک جو رن دیا جائے گا تاکہ جو اہم اصلاحات ہیں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے نتیجے میں پاکستان میں اکانومی جو ہے وہ ریوائیو ہو۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جب عمران خان اقتدار میں تھے اور جب وہ
بات کرتے تھے جب چہمکوئیاں ہوتی تھیں اسلام آباد کے اندر جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کی، تو اس وقت بھی بات ہوتی تھی کہ یہ 10 سالہ منصوبہ ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ 10 سالہ منصوبہ عمران خان اپنی 5 سالہ جو مدت ہے وہ تک پوری نہ کر سکے۔ تو وہی والی بات ہے کہ جس طرح ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، تو اس طرح کے جو خواب ہیں یا اس طرح کے روڈ میپس ہم نے کافی دیکھے ہیں، لیکن جب جو معروضی حالات ہیں پاکستان کے، جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں۔ تو آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیا واقعی پاکستان اگر یہ بنگلہ دیش کے ماڈل پر ہم عمل درآمد کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ کچھ بنیادی جو ڈفرینسز ہیں بٹوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش، وہ میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو کہ پاکستان کا حصہ رہا، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام میں ایک بنیادی طور پر فرق یہ ہے، تو وہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے، ایک اسلامی ملک ہے، لیکن پاکستان کے مقابلے میں، پاکستانی عوام کے مقابلے میں وہاں پہ اس طریقے سے ریلیجس فنیٹسزم نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں جن کی روٹس ہیں بنگلہ دیش کے اندر، اب وہ پاکستان میں ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش کی کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، یہ نہیں ہے کہ صرف جمعے کی جو نماز ہوتی ہے اس وقت آپ کو مسجدیں بھری ملیں گی، آپ کوئی بھی جو نماز ہے، اگر آپ ظہر کے ٹائم پہ جائیں گے تو آپ کو بالکل ایسے ہی رش ملے گا جیسے پاکستان کے اندر آپ کو نماز جمعہ کے وقت مساجد جو ہیں بھری نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک بنیادی فرق ہے ان میں اور پاکستانیوں میں کہ وہ جو اپنا مذہبی فریضہ ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے کاروبار میں آ جاتے ہیں، وہ امپوز نہیں کرتے جو بھی اپنا ان کا نقطہ نظر ہے، دے آر مور ٹالرنٹ ان دیٹ سینس۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے۔ دوسرا، جو بنگلہ دیش میں جو انیشل جو بھی ٹربلز رہے اور اب جو ان کی معیشت گرو کر رہی ہے، اس میں ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان میں آج بھی لینڈ ریفارمز نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جو بنگلہ دیش ہے، یعنی کہ پارٹیشن سے پہلے ہی 1942 میں گوروں نے وہاں پر لینڈ ریفارمز کر دی تھیں، اور اس وجہ سے وہاں پر پاکستان میں جس طرح یہ فیوڈل لارڈز ہیں جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے، بنگلہ دیش میں وہ صورتحال نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گوروں کے زمانے میں ہونے والی لینڈ ریفارمز کی وجہ سے اسی لیے وہاں پہ انڈسٹریل گروتھ زیادہ ہوئی۔ پھر اس میں ایک اور جو فیکٹر جس نے بڑا اہم کردار ادا کیا وہ ہے آبادی۔ جب 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو پاکستان کی کوئی آبادی کو 7.5 کروڑ تھی، جبکہ 6.5 کروڑ رادر جو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ کوئی 6.5 کروڑ تھی، جبکہ جو بنگلہ دیش تھا اس کی آبادی کوئی 7.5 کروڑ تھی۔ آج جب ہم 2024 میں بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی آبادی کو لگ بھگ 24.5 یا 25 کروڑ ہونے والی ہے، جبکہ آن دی ادر ہینڈ جو بنگلہ دیش کی آبادی ہے وہ صرف 16 کروڑ ہے۔ اب یہ چمتکار کیسے ہوا؟ یہ بھی اگین اس میں امپورٹنٹ چیز کہ ان لائک پاکستان، وہاں پر جو انکریج کیا گیا جو خواتین ہیں، وہاں پر جو ان کی ورک فورس ہے، جو فیکٹریز ہیں ان میں کام کرنے کے لیے، اور اس نے بہت بڑا ایک رول پلے کیا۔ ظاہر ہے کہ جب خواتین گھروں سے باہر کام کے لیے نکلیں گی تو یقینی طور پر وہ پھر اس طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ نہیں بڑھے گی۔ اوبیسلی دے ہیو ٹو ڈرا اے کلیئر بیلنس، کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو پھر اکارڈنگلی آپ اپنی جو فیملی پلاننگ بھی کریں گے۔ تو یہ، اور پھر ایک اور جو سب سے بڑی بات کہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک، اگر آپ اکنامک ریوائول کی بات کرتے ہیں تو لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ ٹھیک ہے پاکستان جس خطے میں رہتا ہے، جس ڈیفیکلٹ ریجن میں رہتا ہے، وی نیڈ اے اسٹرانگ آرمی، وی نیڈ ڈیفینس بجٹ۔ پاکستان سے الگ ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے لیے وہ بھی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برڈن تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ برڈن جو ہے، جو ڈیفینس بجٹ پاکستان کی فوج کا ہے، وہ ان کو شیئر کرنا پڑتا تھا۔ الگ ہونے کے بعد وہ بھی ان کے لیے ایک جو مشکل ہے وہ آسان ہو گئی۔ تو یہ کچھ بڑے فنڈامنٹلز ہیں جو ڈفرینسز ہیں۔ ہاں، اور ایک اور فرق جو ہے، جو شیخ حسینہ کے انڈر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیئرلی جو بنگلہ دیش ہے وہ ٹوٹلی بھارت کے زیر اثر چلا گیا۔ وہاں پر بے شک جو فوج پر کس طریقے سے کنٹرول ہے، فوج اب سیاست میں انوالو کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ فوج کے اندر پروموشن کی بات ہو، بنگلہ دیش کی بیوروکریسی کے اندر پروموشن کی بات ہو، ان تمام جو پروسیسز ہیں اس کو کلیئر جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کرتی ہے۔ ان کا اتنا زیادہ وہاں پر اثر و رسوخ ہے، اتنا زیادہ وہاں پہ کنٹرول ہے، کیونکہ جب شیخ حسینہ پچھلے مہینے جب منتخب ہوئیں، دو کہ امریکہ نے، یورپین یونین نے
جو پری پول ریگنگ یا الیکشن سے پہلے جو بھی حالات تھے کافی اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی منتخب ہوئیں شیخ حسینہ تو جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو وہ پہلے فورن لیڈر تھے جنہوں نے انہیں کنگریچولیٹ کیا. تو بھارت کا بھی بہت زیادہ اس میں ان میں جو انفلوئنس ہے، ایک یہ بھی ایک اہم اس کے اندر فیکٹر ہے. تو جو پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل کی بات کی جا رہی ہے، آئی تھنک پاکستان از انٹائرلی اے ڈفرنٹ کنٹری ان دیٹ سینس. یس، ہمیں بنگلہ دیش کی جو اچھی چیزیں ہیں اس سے ضرور سیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری مچ وائٹل، اس کے بغیر آپ گرو نہیں کر سکتے. لیکن کیا ایک خاص حد تک ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے، 1 سال کے لیے، 1.5 2 سال کے لیے کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک گروپ کو یا ایک جو پبلک اوپینین اس کو دبا تو سکتے ہیں، بٹ فار اے لانگر پیریڈ کین یو سپریس دوز وائسز؟ پاکستان کے اندر یہ بہت مشکل ہے. ایک ہی صورت ہے آئی تھنک، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے اوپر ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، اوبیسلی ایز اے پاکستانی ایک لانگ اسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہماری ہاسٹیلٹی رہی ہے. لیکن اگر آپ اس نیریٹو سے ہٹ کے جو ریاست پاکستان یا ایز اے پاکستانی ہم سوچتے ہیں، ایک بات بھارت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو کامیابی کا راز ہے وہ ہے ان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اور یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہوں یا راہل گاندھی ہوں یا کوئی اور سیاستدان ہوں، ایک چیز وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اقتدار میں آنا ہے یا رہنا ہے تو وہ صرف ووٹ کی طاقت سے آ سکتے ہیں. ہاں، اس کے لیے بے شک جو اس وقت جو بھارتی وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ رام ٹیمپل کا افتتاح کریں یا ہندوتوا کی پالیسی کو پروموٹ کریں، بٹ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ اگر تیسری مرتبہ منتخب ہو کر کے آئیں گے تو صرف ووٹ کی طاقت سے ہی منتخب ہو کر کے آئیں گے. اور یہ ایک بہت بنیادی ڈفرنس ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اور جس دن پاکستان میں یہ چیز ہو گئی تو نیچرلی جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، اٹس اے پینفل پروسیس. کوئی انقلاب نہیں ہوتا، یہ ایوالو ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اس کو ایوالو ہونے نہیں دیا گیا تو اس لیے اس کے جو فروٹس ہیں یا ثمرات ہیں وہ ہمارے تک پہنچ نہیں سکے. تو لیٹس سی، جو بنگلہ دیش ماڈل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پہلے بھی اس طرح کے کافی پلانز لوگوں نے سوچے اور بات کی، بٹ اگین آئی تھنک باتیں کرنا آسان ہے، وہی کہتے ہیں کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.